अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रमज़ान में तरावी में कितना कुरान पढ़ना चाहिए? क्या सारे रमज़ान में एक कुरान मुकम्मल करें, दो, तीन, या कुरान के कुछ हिस्से पढ़ लीजिए, कुछ पारे, उन्हीं को बार बार दोहराया जाए? इस बारे में कोई ऐसी दलील नहीं है जिससे किसी तरह की हम हदबंदी साबित कर सकें या कोई मुअय्यन किरात तक पहुँच सकें। तरावी नफली इबादत है, इसमें कोई लंबा क़याम करना चाहे बहुत ज़्यादा, इसकी भी गुंजाइश है। कोई मुख्तसर करना चाहे, इमाम के साथ ही तरावी पढ़ के चला जाए। इमाम एक पारा पढ़ता है, आध पारा पढ़ता है, दो पारे पढ़ता है, तो जिस तरह उसकी वो कोई तरतीब बनाता है, इतना पढ़ लें। तो ये सारी सूरतों की ही गुंजाइश निकलती है। हमारे यहाँ जो सुन्नत समझा जाता है कि कुरान में एक रमज़ान के महीने में एक कुरान ख़त्म करना सुन्नत है, और इसके लिए हाफिज़ों की भी बड़ी आवभगत होती है। कुर्रा कराम भी बड़ा ज़ोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़ा फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान एक मरतबा पूरा पढ़ना इस तरह की कोई सुन्नत है, इसको करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये मस्जिद की इंतज़ामिया पर मुनहसर है, इमाम पर मुनहसर है कि वो जैसे चाहे इसका एहतमाम कर ले। इस बारे में दो तरह के मौक़िफ़ पाए जाते हैं। एक मौक़िफ़ है कि बग़ैर हदबंदी के, किसी भी तयीन के, जितना कोई कुरान पढ़ सके ठीक है। बहरहाल इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कुर्रा किराम कुरान को तरतील, तजवीद और सुकून के साथ पढ़े। हमारे यहाँ जो एक कारियों पे होता है कि आधे घंटे में या घंटे में 8 तरावी या 20 तरावी ख़त्म करनी है, तो इस तरह की स्पीड नहीं होनी चाहिए जिसमें लहजा, तलफ़्फ़ुज़ हर चीज़ का ही जो है वो हर चीज़ को तहस नहस कर दिया जाता है। सुकून से कुरान पढ़ें, ठहर ठहर के, लहजे को और किरात को मलहूज़ रख के, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही हो तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा पढ़ लें। अगर नमाजी तवालत चाहते हैं कि ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए तो ज़्यादा पढ़ लें। तो बहरहाल ये मैनेज करना मस्जिद की इंतज़ामिया या इमाम का मसला है। इसमें अपनी तरफ से शरई दलाइल को रख के सामने कोई फ़ैसला करना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा साल ही चूँकि तहज्जुद का मामूल था, रमज़ान में यही तहज्जुद जो है ये तरावी का नाम इख्तियार कर लेती है ये नमाज तहज्जुद ही। बाकी रमज़ान में इसकी तरगीब दी गई है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से काम करते हैं। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में और ख़िलाफ़त उमर के आगाज़ में बाकायदा इस तरह के बाजमात तरावी का अहतमाम नहीं था। तो ये बाकायदा तरावी का अहतमाम हज़रत उमर के दौर में शुरू हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सारा साल ही एहतमाम करते थे, तो कभी तो आप बहुत लंबा क़याम करते, कभी दरमियाना सा कर लेते। तो ये इसको मलहूज़ रखा जाए तो बहुत लंबा कोई क़याम करना चाहे कर सकता है, इसकी दलील भी मिलती है। सही मुस्लिम में रिवायत है, रमज़ान से हट के आम जो आपका चलता था नमाज तहज्जुद का तरीक़ाकार, उसमें सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने नमाज का आगाज़ सूरह बकरा से किया, तो मैंने सोचा आप शायद 100 आयतों पे जाके रुकू कर लेंगे, लेकिन आपने 100 के बाद भी किरात जारी रखी। मैंने कहा कि एक रकत में सूरह बकरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद रुकू कर लेंगे। सूरह बकरा मुकम्मल हुई तो एक ही रकत चाह रही थी, आपने सूरह निसा शुरू कर दी। फिर आले इमरान शुरू कर दी सूरह निसा पूरी पढ़ने के बाद, तो सूरह आले इमरान भी पढ़ डाली। यह है यक़राउ मुतरस्सिलन, आप ठहर ठहर के कुरान पढ़ते थे, कोई बहुत स्पीड नहीं थी। और इसमें यह भी था कि जब तस्बीह की आयत के पास से गुज़रते वो पढ़ते तो तस्बीह कहते, सुबहान अल्लाह कहते। जहाँ कहीं कोई मांगना होता वहाँ मांगते, जहाँ कोई किसी चीज़ से पनाह मांगनी होती पनाह मांगते।
پھر آپ نے رکوع کیا ہے، تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، اور رکوع بھی قیام کی طرح کا لمبا تھا۔ قیام تو بہت لمبا ہوتا ہے، لمبا ہو گیا، اور جتنی مقدار میں قیام لمبا ہوگا رکوع بھی اسی تناسب سے لمبا ہو جائے گا، سجدہ بھی، قومہ بھی، قعدہ بھی۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی قاری ایک رکعت میں اگر وہ پاؤ قرآن بھی پڑھے یا آدھا پارہ پڑھے، تو وہ رکوع اور سجدے میں وہی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا۔ یہ غلط چیزیں ہیں جن میں قرۂ کرام کی تربیت کرنی چاہیے۔ جتنا آپ قیام لمبا کریں گے تو اتنا ہی رکوع بھی لمبا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں عموماً تناسب جو ہم اگر 10 منٹ کی نماز پڑھیں تو اس میں اگر 2 منٹ کا قیام ہے اور 15-20 سیکنڈ کا سجدہ ہے، تو اگر 1 گھنٹے کا قیام ہوگا تو اس میں رکوع اور سجدہ بھی 20 منٹ کا چلا جائے گا یا 25 منٹ کا ہو جائے گا۔ تو اس تناسب سے ان چیزوں کو بھی طول دینا چاہیے۔ تو یہ تھا ایک رکعت میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا ہے۔ تو دوسری رکعت میں آپ دیکھ لیں، اور پھر 8 رکعتیں پڑھنی ہو یا 11 پڑھنی ہو، اس میں کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی 772 نمبر روایت ہے، صحیح بخاری میں 1135، صحیح مسلم میں 773 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی رات کی، تو آپ نے لمبا قیام کیا حتیٰ کہ میرے دل میں برا خیال آیا۔ تو پوچھا وہ برا خیال کیا تھا؟ کہتے میرا ارادہ تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نماز چھوڑ دوں۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے سنن نبی داود میں 874، مسند ابو داود طیالسی میں 416 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران، 4 رکعت نماز تھی، تو دوسری میں آل عمران، تیسری میں نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھی یا سورہ انعام پڑھی ہے۔ تو بہت لمبا قیام ہوتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کے، یہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے سارا سال نماز تہجد پڑھی ہے اور بڑے لمبے لمبے قیام بھی کیے، لیکن کوئی ترتیب نہیں تھی کہ شروع سے لے کے آخر تک قرآن مکمل کرتے ہوں، پھر کتنے دنوں میں مکمل کرتے ہوں، اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ باقی آپ نے تہجد کا مستقل اہتمام کیا ہے۔ اگر نماز تراویح میں بھی اللہ کے رسول کا قیام لمبا ہی رہا، اس بارے میں کچھ روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں 2012، صحیح مسلم میں 761، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول نکلے، مسجد میں نماز پڑھی، آپ کی نماز کے ساتھ کئی مرد بھی شامل ہو گئے، تو صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی کہ اس طرح اللہ کے رسول نے نماز تراویح یا قیام اللیل کروایا ہے۔ تو اگلی رات جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگلی صبح لوگوں نے آپس میں باتیں کی، لوگوں کو جا کے بتایا کہ اس طرح کا مسجد میں اہتمام ہوا ہے، تو اس تیسری رات مسجد میں رش بہت بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات نکلے، نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں سے بھر گئی، تنگی کا شکوہ کر رہی تھی، رش بہت بڑھ گیا۔ تو اس رات اللہ کے رسول نہیں آئے۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لیے آئے، تو جب فجر کی نماز ہوئی ہے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کا جمع ہونا یہ اس خطرے کی بات نہیں تھی، یا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، ساری چیزیں مجھے پتہ تھا آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، پھر تم نماز پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے معاملہ اسی طرح رہا، باقاعدہ نماز جماعت کا باجماعت کا اہتمام نہیں رہا۔ اس سے اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، صحیح بخاری میں 1129، صحیح مسلم میں 761 نمبر روایت ہے۔ کہتی ہے اللہ کے رسول ایک رات مسجد میں تشریف، نماز پڑھی آپ نے مسجد میں، آپ کی اقتداء میں کئی لوگوں نے نماز پڑھی، اگلی رات بھی آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہوئے تو آپ ان کے نماز پڑھانے نہیں آئے۔ صبح ہوئی تو کہا میں نے
جائزہ لیا تھا جو تم نے کام کیا تھا تمہارے جمع ہونے کا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر تھا کہ نماز فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کے دن تھے، رمضان کی راتیں تھیں۔ سنن نبی داود میں 1375 نمبر روایت، جامع ترمذی میں 806، سنن نسائی میں 1365 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو آپ نے اس مہینے کوئی قیام نہیں کروایا حتیٰ کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں، مثلاً 23ویں رات، تو آپ نے ہمیں تہائی رات قیام کروایا، پھر 24ویں رات آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا۔ جب 25ویں رات تھی تو آپ نے ہمیں قیام کروایا نصف رات تک، نصف رات ہوگی۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پوری رات ہی قیام کروا دیتے، تو آپ نے فرمایا آدمی کوئی شخص جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے رات کے قیام کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جب چوتھی رات رہ گئی، 26ویں رات تھی، تو آپ نے نکلے۔ جب 3 راتیں رہ گئی، 27ویں رات تھی، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور عام باقی لوگوں کو بھی جمع کیا، تو آپ نے ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم سے سحری نہ چھوٹ جائے۔ پھر باقی جو راتیں رہ گئی تھی وہ قیام نہیں کروایا۔ تو یہاں بھی رات پوری جو ہے، پہلی رات تہائی کی رات قیام کروایا، دوسری رات جو تھی وہ نصف رات تک قیام کروایا ہے، اور تیسری رات آپ نے پوری رات ہی قیام کروایا۔ تو اس میں قرات تو لمبی چوڑی ہوئی ہوگی، تو اس لیے اگر مختصر قیام بھی اس سے ثابت ہو گیا، درمیانہ قیام بھی کوئی نصف رات تک قیام کرنا چاہے، اور اگر کوئی کبھی پوری رات بھی قیام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سند اس روایت کی صحیح ہے، سنن نبی داود میں 1375 نمبر روایت ہے، جامع ترمذی میں 806، سنن نسائی میں 1365۔ تو یہ تھا اللہ کے رسول سے عام دنوں کی نمازوں میں، رات کی نمازوں میں قرات کی تفصیل، اور رمضان کے مہینے میں تراویح میں جو آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں اس کی تفصیل۔ اب آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب باقاعدہ نماز تراویح کا اہتمام باجماعت کروایا گیا۔ تو اس میں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعۃ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھایا کریں۔ تو ایک تو یہاں حضرت عمر کے دور میں بھی جو صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے وہ 11 رکعت کا اہتمام کیا گیا ہے، تو تراویح 11 رکعت ہی ہے۔ آگے تفصیل ہے کہ قرآن کتنا پڑھا جاتا تھا۔ وقد کان القارئ یقرأ بالمعین، قاری جو ہے جب نماز پڑھاتا تو یہ نماز میں کی رکعت میں 100 آیتوں والی صورتیں، جن میں 100 سے زائد جن صورتوں میں آیتیں بنتی ہیں وہ پڑھایا کرتا تھا۔ تو یہ روٹین تھی۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ شروع سے کیا، سورہ فاتحہ سے شروع کیا یا سورہ بقرہ سے اور اختتام کیا ہے جا کے سورہ ناس پہ، ایسے نہیں تھا، یہ ان کی مستقل روٹین تھی۔ اس طرح کی لمبی صورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اتنا لمبا قیام ہو جاتا حتیٰ کہ طول قیام کی وجہ سے ہم چھڑیوں پر ٹیک لگا لیتے، اور ہم فجر طلوع ہونے کے قریب گھروں کو واپس لوٹا کرتے تھے۔ یہ موطا امام مالک میں 379 نمبر روایت ہے، یہ سنن بہقی میں 4287، شرح و معانی الآثار میں 1741، اور یہ روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سند بہت ہی صحیح ہے، زبردست ہے۔ اس میں صائب بن یزید چھوٹے صحابی تھے اور محمد بن یوسف ثقہ راوی ہیں۔ ارواء الغلیل میں علامہ البانی رحمہ اللہ دوسری جلد 192 نمبر صفحہ پہ یہ عبارت تحریر کی ہے۔ دوسری روایت ہے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، تاریخ المدینہ ابن شبہ کی کتاب ہے، دوسری جلد 716 نمبر روایت ہے، 16 نمبر صفحہ ہے، سند اس کی حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری کے اقتداء میں جمع کیا،
فقان یقومان فی الرکعۃ بالمعین من القرآن، تو یہ دونوں حضرات ایک رکعت میں قرآن کی 100 آیتوں والی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک آیت میں ایک صورت ہو، ایک رکعت میں ایک صورت، دوسری میں دوسری، اس طرح کی لمبی جو ہے وہ صورتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے، حتیٰ کہ لوگ طول قیام کی وجہ سے چھڑیوں پہ ٹیک لگا لیتے اور فجر کے قریب جو ہے وہ گھروں کو واپس لوٹتے جب فجر طلوع ہونے والی ہوتی ہے۔ موطا امام مالک میں 382 نمبر روایت ہے، اس میں ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری ثقہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، کننا ننصرف فی رمضان، ہم رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ کے واپس آتے، فنستاجر الخادم بالطعام مخافت الفجر، تو فجر طلوع ہونے کے ڈر سے ہم اپنے جو خدام تھے، نوکر تھے، ان کو کھانا جلدی لگانے کا کہتے بھی جلدی کھانا تیار کرو تاکہ ہم سحری کر لیں۔ تو مطلب یہاں بھی کافی لمبا قیام ہوتا تھا، اور اس کی کوئی ترتیب روٹین نہیں تھی کہ شروع سے لے کے آخر تک ایک مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے، یہ الصیام امام فریابی کی کتاب ہے، اس کے 187 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ ابو عثمان نہدی تابعی ہیں، ثقہ بیان کرتے ہیں، ان عمر بن الخطاب جمع القراء فی شہر رمضان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں قراء کرام کو جمع کیا، فامر اخفہم، تو 3 طرح کے قاری تھے، تو ان قاریوں میں جو تیز پڑھتا تھا کچھ باقی لوگوں سے، اس کو 30 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا، وَأَوْسَطَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، جو درمیانے درجے کا تھا، نہ سپیڈ زیادہ تیز تھی نہ بالکل ہی آہستہ، اس کو 25 آیتیں پڑھنے کا کہا، اور جس کو وَأَثْقَلَهُمْ، جو تھوڑا ٹھہر کے پڑھتا تھا آہستہ سپیڈ سے، اسے 20 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ایک رکعت میں اگر 30 آیتیں پڑھی جائیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 11 تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تو 11 میں کتنی ہو جائیں گی؟ ہماری طرح جس طرح لوگ پڑھتے ہیں کہ 8 تراویح میں قرات لمبی ہوتی ہے، آخری 3 میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اگر یہ بھی ہو 8 میں بھی ہو تو 240 کے قریب ایک دن کی رکعتیں بن جاتی ہیں، آیتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس کو مہینے سے کیا جائے اس کو، تو مہینے میں تو یہ کافی قرآن جو ہے وہ کتنی مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ نہیں تھا کہ تم لوگوں نے شروع سے لے کے آخر تک ختم کرنا، بس یہ ان کو جو ایک دیا گیا کہ اس طرح آپ نے نماز پڑھانی ہے، یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ تو یہ تھے عہد نبوی میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی قرات کی ترتیب، کتنا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اور کتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ تو انہی دلائل کے تناظر میں سید سابق رحمہ اللہ نے فقہ سنہ میں لکھا ہے، فقہ سنہ پہلی جلد 196 نمبر صفحہ، کہتے ہیں لیس فی القرات فی قیام رمضان شیء مسنون، رمضان کے قیام میں قرات کی حد بندی کے لحاظ سے کوئی مسنون چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو سلف سے ہے کہ وہ، یہاں تو انہوں نے میاتین لکھا ہے، حالانکہ معین کا پیچھے لفظ پڑھا تھا، 100 آیتوں والی صورتیں پڑھنا ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ لوگ لمبے قیام کی وجہ سے چھڑیوں سے ٹیک لگا لیتے تھے اور فجر کے قریب جایا کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہے کہ اس کی کوئی مخصوص حد بندی نہیں کر سکتے۔ صحیح فقہ سنہ پہلی جلد 420 نمبر صفحہ پہ بھی ابو مالک کمال بن سید سالم لکھتے ہیں تراویح میں قرات کتنی ہونی چاہیے اور کیا قرآن ختم کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں لم یرد فی تحدید القرات فی التراویح سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح میں قرات کی حد بندی کے بارے میں کچھ بھی وارد نہیں ہے۔ تو آپ مختلف احوال میں مختلف طرح کی قرات کرتے رہے ہیں، اور امام کو اتنا پڑھانا چاہیے، اتنی لمبی قرات کرنی چاہیے کہ نماز لوگ جو ہیں وہ متنفر نہ ہوں۔ اگر لوگ باہمی رضامندی سے لمبی قرات پر راضی ہوتے ہیں تو ان کو
لمبا قیام کروانا چاہیے، افضل تو یہی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ حسین بن عودہ یہ لکھتے ہیں الموسوعۃ الفقہیہ المیسرہ فی فقہ الکتاب والسنہ، دوسری جلد 162 نمبر صفحہ میں، کہ رمضان میں قیام اللیل میں رات کی نماز میں قرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حد بندی نہیں ہے، نہ بہت زیادہ کی نہ کم کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالتوں میں کبھی لمبی قرات کر لیتے، کبھی مختصر۔ تو آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر دوسری جلد 163 پہ، کہ اگر خود قیام کرنے والا جتنا مرضی لمبا قیام کر لے، اسی طرح کوئی امام ہے تو اس کے موافقین جو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ طول قیام پہ طوالت پہ راضی ہوتے ہیں، اس کی موافقت کرتے ہیں امام کی، تو کر لینی چاہیے، یہ افضل ہے۔ پوری رات قیام کرنا، کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیشہ اس کو نہیں بنانا چاہیے، مستقل روٹین نہیں بنانا چاہیے۔ آثار سے ثبوت ہے، کچھ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہوتا ہے یا تابعین سے، کہ وہ عام روٹین میں یا رمضان میں کچھ دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اس میں سنن سعید بن منصور اس کی تفسیر میں 154 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 8576 نمبر روایت ہے۔ ابو قلابہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان ابی بن کعب کان یختم القرآن فی کل ثمان، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 8 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ وان تمیم الداری کان یختم فی کل سبع، اور تمیم داری رحمہ اللہ ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے کہ یہ رمضان میں تھا، یہ رمضان سے ہٹ کے تھا، تو یہ ان کا بہرحال معمول تھا۔ عمران بن حدیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو مجلس تابعی کانا یؤم الحی فی رمضان، رمضان میں ایک قبیلے کی امامت کرواتے، وکانا یختم فی سبع، اور 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حنفی موقف ہے دوسرا، یہ کہتے ہیں کہ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کرنا یا مکمل دہرانا یہ سنت ہے۔ اس بارے میں ہدایہ کی عبارت ہے، ہدایہ ان کی معتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں ہے وَلَمْ يُذْكَرْ قَدْرُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، تراویح میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں اس کی مقدار تو مذکور نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْخَتْمَ مَرَّةً، لیکن اکثر مشائخ حنفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا تراویح میں یہ سنت ہے۔ لیکن سنت والا لفظ انہوں نے کہاں سے لیا، یہ بات کوئی اس طرح کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا رد حنفی عالم ہی علامہ ابن ابی العز حنفی التنبیہ علی مشکلات الہدایہ دوسری جلد 684 نمبر میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں اکثر مشائخ کہ ایک مرتبہ قرآن یہ ختم کرنا سنت ہے، یہ تو محل نظر بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ تراویح کا اہتمام کیا ہے، وَإِنَّمَا صَلَّىٰ اللَّيَالِيَ، یہاں تو رمضان میں آپ نے کچھ راتیں قیام کروایا تھا، نماز پڑھائی تھی، پھر اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَتْمُ فِيهَا مَرَّةً سُنَّةً، تو ایک مرتبہ تراویح میں قرآن ختم کرنا سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّهَا بِالْخَتَمَةِ وَلَا مَرَّةً، حالانکہ آپ نے اختتام رمضان تک تو نماز پڑھائی نہیں، ایک مرتبہ زندگی میں نہیں ایسے ہوا، تو اس کو سنت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہدایہ کی یہ عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پورا پڑھانا، اس کا دور مکمل کرنا سنت ہے۔ ہدایہ کی اس عبارت کی شرح میں ابن حمام حنفی لکھتے ہیں، فتح القدیر پہلی جلد 469 نمبر صفحہ، یہ ہدایہ کی شرح ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے نا اکثر مشائخ کا قول، کہ اکثر مشائخ سنت کہتے ہیں، یقابل قول الاکثر ما قرأ الافضل ان یقرأ قدر قراءۃ المغرب، یہ ان لوگوں کے مقابل میں ہے جو کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ تراویح میں قراءت مغرب کی قراءت جتنی قراءت کرنی چاہیے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ کی جائے پورا قرآن مکمل کیا جائے۔ جو کہا جاتا ہے کہ ہر رکعت میں 30 آیتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا تھا، فیاقع الختم ثلاثۃ، تو کہتے ہیں اس ترتیب کو ہم لیں گے تو پھر تو قرآن تین مرتبہ ختم ہو جائے گا۔
اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ والذی علیہ الاکثر، جس پر اکثر حنفی علماء ہیں، وہ موقف یہ ہے ما رواہ الحسن عن ابی حنیفہ، جو امام حسن نے ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے، انہ یقرأ فی کل رکعت 10 آیات۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں، تراویح کی ہر رکعت میں 20 آیات پڑھنی چاہیے۔ تو تراویح کی تعداد جو ہے یہ مہینے میں بنتی ہے 600 رکعت یا 580 رکعت، اور قرآن کی آیات یہ 6000 کے لگ بھگ ہیں۔ اس سے کچھ مختلف مصاحف ہیں، ان میں تعداد جو ہے وہ کم و بیش 62,000 کے آس پاس ہے، 6200 کے آس پاس۔ تو مدنی جو مصحف ہے اس کی تعداد 6217، مدنی اخیر جو دوسرا مصحف تھا اس کی تعداد 6214، بصری مصحف کی تعداد 6204، کوفی مصحف کی تعداد 6236 ہے۔ تو کہتے ہیں آس پاس یہ آیتیں، اتنی آیتیں بنتی ہیں، تو اگر ایک رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جائیں تو قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور حسن کی روایت میں بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ 10 آیتیں اور اس اتنی تعداد میں ہر رکعت میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اور ابو حنیفہ سے خود منقول ہے یہ، فتح القدیر ابن حمام کی جو ہدایہ کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کا اپنا معمول یہ تھا، انہ کان یختم 61 ختمۃ فی کل یوم، یہ رمضان میں روزانہ 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ رمضان میں ختمتن، رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے، فی کل یوم ختمتن و فی کل لیل ختمتن و فی کل تراویح ختمتن، دن میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کرتے، رات کو ایک مرتبہ قرآن پورا مکمل پڑھتے، اور تراویح میں ایک مرتبہ۔ تو اس طریقے سے ان کے جو ہیں 61 قرآن ختم ہوتے تھے۔ تو یہ کہاں نقل ہے، اس کا تو حوالہ حنفی نہیں دے سکتے، اس لیے یہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ غلط باتیں منسوب ہوں گی، کیونکہ اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی اس کی وضاحت ہے کہیں۔ علامہ ذیلی حنفی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق پہلے جلد 179 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں کہ مقدار قرات کی کتنی ہونی چاہیے تراویح میں۔ کہتے ہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ مغرب جتنی آپ تراویح میں اتنی قرات کریں جتنا مغرب میں قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ نوافل ان کی بنیاد تخفیف پر ہے کہ تھوڑی قرات کرنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں عشاء کی قرات کے برابر، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں 30 آیتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح قرآن کہتے ہیں 3 ختم ہو جائیں گے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جائیں، اس کے آس پاس ہی یہ صحیح موقف ہے، کیونکہ لأن السنت فیہ الختم مرتن، کیونکہ مسنون یہ ہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا جائے۔ تو یہ بھی محل نظر آگی، پہلی بات ہوگی کہ بھی کہاں سے یہ ثابت ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اسی لیے مشروع ہے تراویح، لأنہا شرعت لأجل ختم القرآن، قرآن کو مکمل پڑھنے کے لیے تراویح مشروع ہوئی ہے۔ تو یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ایک ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ تھی حنفی باتیں جس کے پیچھے نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بڑے لوگ جو ہیں حنفی بھی اور غیر حنفی، ہمارے اہل حدیث بھی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں بھی ایک قرآن لازمی ختم ہونا چاہیے، اور قاری پہ زور ہوتا ہے، قاری پہ ایک دباؤ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں دن جا کے ختم کرنا ہے، تو اس لیے وہ بھی ہمپا ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی اس نے سانس چڑھایا ہوتا ہے۔ پھر سپیڈ اتنی ہوتی ہے، کسی کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو بس جو ہے وہ زور ہوتا ہے بھی ایک پارہ روزانہ پڑھنا ہے یا 1.5 پڑھنا ہے، تو فلاں دن جا کے ختم کرنا ہے۔ تو بھئی یہ ایسا کوئی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، بلکہ تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا ہی ثابت نہیں ہے۔ تو جس قدر آسانی سے ہو سکے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے، اگر کوئی لمبے قیام کا جو ہے وہ خواہش مند ہے تو ان کو لمبا قیام کروایا جائے۔ اگر کچھ مساجد ایسی ہیں کہ وہاں درمیانہ قیام چاہتے ہیں تو درمیانہ قیام کروایا جائے۔ اگر کوئی مختصر قیام کرنا چاہتا ہے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو اس طرح کوئی ترتیب بنا لی جائے، تو آسان ترتیب
قرآن جس قدر پڑھا جا سکے اس کو ختم کرنا ضروری نہیں، آدھا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، دو مرتبہ پڑھا جائے، 3 مرتبہ پڑھا جائے، تو یہ طریقہ جیسے بھی اپنایا جائے ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی حد بندی نہیں کر سکتے۔ اب قرآن کب ختم کرنا چاہیے اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اب ہمارے ہاں جو چلتا ہے، کوئی 26 کو ختم کر رہا ہے، کوئی 27 کو ختم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ 23 کو ختم کر دیتا ہے، کوئی 21 کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ویسے نماز ڈاواں ڈولی ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں ہوتا کہ قرآن کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا، پھر وہ آخری صورتوں پہ آ جائے گا، آخری جو ہے وہ پارے کی 30ویں پارے کی چھوٹی صورتیں، اور 20 25 30 منٹ میں تراویح پڑھا کے ختم کر دے گا۔ حالانکہ آخری عشرہ جو ہے اس میں راتوں میں جاگنے کی تاکید ہے، اور اس میں قیام لمبا کروایا جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اس وقت قاری آخری پاروں میں آ جاتے ہیں، آخری پارے ہوتے بھی آسان ہیں، وہ پڑھے بھی بار بار گئے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں بجائے اس کے کہ رات لوگوں کو بیدار کروایا جائے، وہاں پھر آ جاتی ہے تراویح کا دورانیہ آدھا گھنٹہ، 35 منٹ 40 منٹ، اور دوسری طرف لوگوں نے جاگنا بھی ہوتا ہے۔ پھر ہر بندہ اپنی مرضی سے، کوئی کہتا ہے جی ہماری حد بندی توڑ دو، کوئی 11 سے 23 پہ آ جاتا ہے، کوئی 50 پہ چلا جاتا ہے، کوئی 100 پہ چلا جاتا ہے، تو یہاں سنت چھوڑ دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سے تو رمضان غیر رمضان تاک راتوں میں، جفت راتوں میں، آخری عشرے میں، درمیانی عشرے میں 11 رکھتے ہی ثابت ہیں، تو 11 سے بڑھ نہیں سکتے، قیام لمبا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کب ختم کرنا چاہیے؟ قرآن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہیں وہ تراویح کے اہتمام کی یا قیام رمضان کی، وہ پورے مہینے کے لیے ہے۔ صحیح بخاری میں 37 نمبر، صحیح مسلم میں 759 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام رمضان ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں رمضان کا لفظ آیا ہے، تو رمضان شروع ہوتا ہے رمضان کا چاند آنے سے لے کے شوال کا چاند آنے تک، تو یہاں پورا رمضان ہی تراویح کے اہتمام کی بات ہے، اور اسی جوش جذبے کے ساتھ جس طرح کا جذبہ شروع میں تھا، یا درمیان میں ہوتا ہے، یا شروع کی تاکراتوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں 2014، صحیح مسلم میں 760 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں 29ویں رات جو ہے یہ بھی تاکرات ہوتی ہے، اس میں بھی امکان ہے کہ لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی، تو یہاں تک تو قیام کرنے کا ہے، بلکہ اگلی رات بھی جب تک چاند نظر نہیں آتا، تو پورا رمضان ہی قیام کی تاکید ہے۔ تو ہمارے ہاں جوش جذبہ جو ہے 25 کو جب قرآن ختم ہوگا، قاری بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مقتدی بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر وہ جوش جذبہ جو عبادت میں ہونا چاہیے یا قیام میں ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں، تو 27 کو قیام ختم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ حنفی حضرات کا ایک اپنا وضع کیا ہوا ایک طریقہ ہے یا حد بندی ہے، شریعت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں، فتح القدیر ہدایہ کی شرح، اس میں پہلے جلد 469 نمبر صفحہ ہے، کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ الْخَتْمَ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، کچھ علماء نے 27ویں رات کو قرآن ختم کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، رجاء ینال لیلۃ القدر، اس امید سے کہ لیلۃ القدر مل جائے گی۔ ثم اذا ختم قبل آخرہ قیل لا یکرہ، پھر اگر آخری رات سے پہلے ختم کر لے تو اس یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ لا یکرہ ترک التراویح فیما باقیہ، اگر آخری راتوں سے پہلے ختم کر لے تو کہتے ہیں کہ تراویح مکروہ نہیں ہے، باقی راتوں میں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہاں انہوں نے حد بندی مستحب قرار دیا ہے، یہ 27ویں رات ہے، تو دلیل کوئی نہیں دی، کیونکہ فقہ حنفی کا یہ طریقہ کاری ہے یا احناف کا کہ دلیل کے بغیر ہی اس طرح کے مستحبات یا حد بندیاں طے کر لیتے ہیں۔ بدر الدین عینی حنفی منہۃ السلوک فی شرح تحفۃ الملوک صفحہ نمبر 150 پہ لکھتے ہیں،
قولہ و سنت الختم ای سنت التراوی الختم فی الشہر، کہتے ہیں مسنون طریقہ جو ہے قرآن ختم کرنے کا تراویح کے اختتام کا وہ ہے کہ مہینے میں قرآن ختم کیا جائے، ہر رات ایک پارہ پڑھ لیا جائے قرآن کریم کا، یہ اس عبارت کا مفہوم ہے۔ لیکن کہتے ہیں مناسب ولیکن ینبغی ان یکون الختم فی لیلۃ السابع والعشرین، لیکن مناسب یہ ہے کہ 27ویں کو قرآن ختم کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر دلائل احادیث اس بارے میں ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر تو جو دلائل سے ثابت ہوتا ہے وہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے، تو یہ بھی غلط بیانی ہے۔ تو کہتے ہیں 2 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا یہ افضل عمل ہے۔ یہ ہدایہ والے نے نص بیان کی ہے۔ علامہ ضیلعی حنفی تبیین الحقائق شرح و کنز الدقائق میں لکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے 27ویں رات میں قرآن ختم کرنا اس کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ لیلۃ القدر بھی مل جائے، کیونکہ اس بارے میں احادیث زیادہ ہیں۔ تو زیادہ زودہ کوئی نہیں، ہم اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ اپنی طرف سے حد بندی ہے اور اپنی طرف سے استحباب ہے، حالانکہ استحباب کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دور میں قیام ہوا، پورا رمضان قیام ہوا، وہاں بھی کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ 21ویں میں ختم کر دو، 25ویں میں ختم کر دو یا 27 میں، تو پوری رمضان ہی قیام کا اہتمام کروانا چاہیے۔ اگر قرآن مکمل ہو گیا ہے تو پھر جو ہے جس طرح پہلی ترتیب سے پڑھتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ وہ پڑھیں، قرآن پڑھتے جاری رکھیں، تو تب جا کے صرف آخری پاروں پر اکتفا کرنا اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر عام روٹین میں ہی کرنا ہے تو پھر ایک ایک پارہ پڑھ کے چلتے جائیں۔ تو 27ویں میں ختم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے یا مستحب نہیں ہے، تو پورا رمضان ہی قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔